अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लें जी, अदालती रस्सागीरों को रस्सा डालने का न सिर्फ ये कि फ़ैसला हो गया बल्कि उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया है और कैदियों की वैनों पर हमले का मामला गेम खुल गई है। ऐसे सबूत सामने आ गए हैं जिससे बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि किसने साजिश की है और किसने हमला किया है। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही जनाब पाकिस्तान से फुर होने वाले हैं और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की भी सुनी गई है। ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर आज के व्लॉग में हम आपसे बात करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पहले हम कर लेते हैं इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की खसूसी अदालत से। इस्लामाबाद की जो खसूसी अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की, उसके जज हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन। उन्होंने जो 4 अक्टूबर को गिरफ़्तार की गई थी इमरान खान की बहनें अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान, उन दोनों की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और ये ज़मानत उनकी 20-20 हज़ार रुपये के मुचलके पर मंजूर की गई है। ये मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज किया गया था। 24 अक्टूबर को वो गिरफ़्तार 4 अक्टूबर को वो गिरफ़्तार हुई थी और अब जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। अगली जो ख़बर है जनाब, वो आफिया सिद्दीकी की भी लगता है सुनी गई, कोई दुआएँ कोई रंग ले आई हैं। इमरान खान साहब ने तो बड़ा कौम को बेवकूफ़ बनाया था कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं आफिया सिद्दीकी को छुड़ाऊँगा, और अमल उनका ये है। मतलब मुनाफ़िक़त की हद देखें कि जब वो ट्रंप के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और एक पाकिस्तानी खातून जर्नलिस्ट ने कहा कि जी आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात किया, तो इमरान खान ने आएँ बाएँ शानी करनी शुरू कर दी और उसकी ज़ुबान पर आफिया सिद्दीकी का नाम तक नहीं है। उसने वो ये तक भी नहीं कह सका कि जी अभी हम उनके बारे में करेंगे बात। उन्होंने कहा जी बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर हमने बात की, इस तरह करके बात टाल दी। लेकिन वो जिस खातून सहाफ़ी ने वो सवाल किया था वो पाकिस्तानी अखबार से उनका तल्लुक़ था। उनको 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद मुलाजमत से बरतरफ करवा दिया था इमरान खान साहब ने पाकिस्तान से कि भाई तू आफिया सिद्दीकी का ना क्यों लेता है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ना ज़बानी बातें नहीं की, अमली तौर पर जो है वो अमरीकी सदर को ख़त लिखा है जो बाइडन साहब को आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से उनसे रिक्वेस्ट की गई है। लेकिन जनाब सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकी है। इसका मतलब है कि कुछ बेहतर पेशरफ्त हुई है और बेहतर पेशरफ्त ऐसे हुई है कि जनाब आज अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल की ने ये बताया है, ये जस्टिस सरदार एजाज इसाक हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में कि जनाब एक वफ्द जा रहा है सरकारी सतह का आफिया सिद्दीकी की रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए अमेरिका में, और वो उस वफ्द में मौजूदा और साबिक पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल होंगे यानी कि अरकान कौमी असम्बली और सेनेट, और सरकारी फ़ौजी अफसरान और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान यानी कि सर्विंग फ़ौजी अफसरान और रिटायरिंग फ़ौजी अफसरान, और उसमें कुछ डॉक्टर्स भी होंगे और उनकी हमशीरा फौजिया सिद्दीकी भी होंगी। अच्छा, ये वक्त वैसे क्यों नहीं गया? वैसे इसलिए नहीं जाता कि कोई पेशरफ्त नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि जो अमरीकी सदर को ख़त लिखा था शहबाज शरीफ साहब ने, उसके नतीजे में कुछ पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से ये वफ़द जा रहा है। इसमें वकला भी शामिल होंगे इस वफ़द के अंदर। तो उनको इतना बड़ा वफ़द अगर जाएगा तो वहाँ पर उससे आफिया सिद्दीकी से मुलाकात और उसकी कानूनी मदद या उसकी कोई रिलीफ मिलने की तवक्को होगी तो तभी जा रहा है। सो लगता है कि आफिया सिद्दीकी का जो है ना वो अज़ियत का दौर वो जो है वो शायद ख़त्म होने को अल्लाह करे जल्द रिहा हो जाएँ। लेकिन बहरहाल इस मामले में जनरल परवेज़ मुशर्रफ अब वो भी अल्लाह के हज़ूर जा चुके हैं, वो जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि अपने शहरियों को क्यों हवाले किया गया अमेरिका के। अगर आफिया सिद्दीकी ने पाकिस्तान के अंदर कोई क्राइम किया था, चाहे वो किसी और के ख़िलाफ़ भी था, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा पाकिस्तान में और यहाँ पर होनी चाहिए थी। इधर तो जनाब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी खातून गिरफ़्तार होती है, वो क्या नाम थी जो आसिया जो थी वो तौहीन रसालत के केस में। अच्छा, वो केस गलत था या ठीक था, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया, हमारी अदालतों ने फैसला किया कि जनाब वो रिहा होना है या उसने जुर्म साबित हुआ, ओके हो गया। इमरान खान ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को खुद फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई कि वो देखें जी हमने आफिया सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। उस वक्त तो आपको पता है अदालतें भी बंदियाली कोर्टें वगैरह थी सारी और या उसी तरह की। तो अपने भाई अब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का क्या ताल्लुक था? मतलब इस हद तक ये लेटे हुए थे। लेटे क्या हुए थे भाई, हुकूमत में ही वही लेकर आए थे, क्या अमेरिका क्या बरतानिया, तो उन्हीं की मुलाजमत करते रहे जितना सारे हैं। वो पाकिस्तान और चीन के राज भी उठा के सी पैकेज खुफिया मादे जो ऑफिशियल सीक्रेट थे उठा करके IMF को और अमेरिका के हवाले कर दिए थे उन्होंने। तो अल्लाह ही माफ़ करे जी, इस बंदे ने मुल्क के साथ जो किया ना और हर तरह से किया, माशी तौर पर, माशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर, कैरेक्टर के हवाले से, मतलब कौन सी तबाही है जो इस बंदे ने मुल्क में नहीं फेरी। खैर, कश्मीर से लेकर आप जो कुछ भी देख लें। आगे बढ़ते हैं जनाब आफिया सिद्दीकी से। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो है चौधरी परवेज़ इलाही जनाब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दिन से रिहा हुए हैं, अब तो महीनों गुजर के, चूं भी नहीं की भाईजान ने।
انہوں نے ان کو نہیں کیڑی پی ٹی آئی بھائی صدر ہیں آپ، وہ گھر بیٹھے ہیں چپ کر کے. اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ جی ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تھا، اور اب یہ پتہ چلا کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. اور یہ کسی اور نے نہیں نکالا، یہ وزارت داخلہ نے خود نکالا، کسی عدالت شالت کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے. اور یہ البتہ پتہ چلا کہ انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر درخواست دی تھی کہ جی مجھے باہر جانے دیا جائے، اور اس پر یہ پتہ چلا کہ اب ان کا نام نکال دیا گیا. چودھری پرویز الہی صاحب اپنی فیملی سمیت پہلے عمرے کے لیے جائیں گے، اور عمرے کے بعد چودھری مونس الہی سے ملیں گے، اور چودھری مونس الہی کے پاس اسپین جا کے ملیں گے. اس کے بعد پھر جناب وہ اپنا طبی معائنہ شانہ بھی کروائیں گے. تو چودھری پرویز الہی ہو رہا ہے پھر. اچھا آگے جو خبر ہے جناب وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد بلو ایئر چائنا چوک میں جو انہوں نے کافی ساری جو توڑ پھوڑ کی تھی پی ٹی آئی والوں نے اپنے مارچ کے دوران، اس میں ان کے کچھ اراکین صوبائی اسمبلی اور کچھ دیگر پولیس اہلکار کے پی پولیس کے اور کچھ دیگر لوگ جو تھے ان کو شناخت پریڈ کے لیے لایا گیا تھا اور گرفتار کیے گئے تھے جوڈیشل مجسٹریٹ میاں اظہر ندیم صاحب کے سامنے. اور اظہر ندیم صاحب نے ان کی شناخت پریڈ کروانے کے بجائے اور ان کا ریمانڈ دینے کے بجائے اور ان سے تفتیش کو آگے بڑھانے کے بجائے ضمانت بھی نہیں لی، سیدھا ہی انہوں نے ڈسچارج کر دیا مقدمے سے. انہوں نے کہا جی جو پاکستان کے ساتھ اب جو مرضیاں کریں، موجیں ماریں، کیس ہی ختم. یعنی کہ ضمانت ہوتی ہے نا تو کیس تو چلتا رہتا ہے، تو کیس ہی ختم بھائی، ڈسچارج کر دیے سارے. جس کا دل کرے پاکستان پہ حملہ کرے، اسلام آباد پہ چڑھائی کرے، نوکری آپ سرکاری ملازم کے طور پہ کریں کے پی میں پولیس اہلکاروں کی بات کرو، حملے آپ اسلام آباد کے اوپر آگے کریں. تو بہرحال اب یہ جو ہلہ شیریاں دی جاتی ہیں ان کا نتیجہ بھی پھر موصول ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر، بلکہ چند ہی گھنٹوں کے اندر. وہ کہ جو قیدیوں کی وین پر حملہ ہوا، اسلام آباد کے جو قیدی تھے ان کی وینوں پر جو حملہ ہوا، جن پر ان کو لے جایا جاتا اور ان کو شفٹ کیا جاتا اٹک جیل میں. اور یہ جناب پتہ چلا ہے کہ یہ سنگجانی ٹال پلازا کے پاس حملہ کیا گیا ہے. 4-5 گاڑیوں میں مسلح افراد تھے جن کے پاس اسلحے کے علاوہ ڈنڈے سوٹے اور پتھر بھی تھے، اس لیے کہ شیشے ویشے بھی توڑنے ہوتے ہیں. اور انہوں نے حملہ کیا، فائرنگ بھی کی پولیس کی گاڑیوں پہ. پولیس کی وہ جو وینس تھیں ان کے ٹائروں میں فائر بھی ہوئے، وہ پنچر ہو گئی. اور وہاں پہ جناب 4 ڈالوں پہ یہ لوگ سوار تھے، 20 کے قریب یہ حملہ آور تھے. اور انہوں نے جناب وہاں پر گرفتار ملزمان کو چھڑایا اور فرار ہو گئے. جو قیدی جن کو چھڑایا تھا وہ بھی فرار ہوئے ان میں سے کئی. اور اس کے بعد جناب 4 پولیس اہلکار مزاحمت کے دوران زخمی ہوئے ہیں. 3 حملہ آوروں کو جناب فوری طور پہ کوئک نفری پہنچی ہے پولیس کی، ان کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو 3 گرفتار کیے گئے ہیں یہ کون ہیں بتا دیں گے، تفتیش ہو جائے گی اگر اس طرح کے ججوں نے چھوڑ نہ دیا تو. اب جناب یہ پوزیشن ہے کہ سرچ آپریشن جاری ہے، جو گاڑیاں بھاگی ہیں ان پہ کارروائی جاری ہے. جو وزیر اطلاعات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب تعاقب کیا جا رہا ہے حملہ آوروں کی گاڑیوں کا. اور جو سب سے امپورٹنٹ جس ثبوت کا میں بات کر رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ عطا تارڑ نے یہ بتایا کہ سنگجانی ٹال پلازا کی جو آفیشیل CCTV فوٹیج ہے وہ مل گئی ہے، اور اس میں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ حملہ آور کون تھے اور انہوں نے کیسے حملہ کیا. یہ آج وہ گنڈا صاحب مطلب وہ آپ کو پتہ نا کہ یہ بدماشی بھی کرتے ہیں، اوپر سے الزام بھی لگاتے ہیں کہ جناب یہ تو سارا کچھ اسلام آباد پولیس نے خود کیا. اچھا خود کرنے والوں میں وہ جو حملہ آور ہیں ان میں جو ایک گرفتار MPA ہے لیاقت، اس کا بیٹا بھی شامل ہے. اب لیاقت جو ہے وہ گرفتار MPA کا بیٹا ہے، اس کو موقع سے گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھیوں سمیت. اور مطلب لوگوں کو بیوقوف یار، اور میں ان بیوقوف بن جانے والے لوگوں پہ زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ اس کو گرفتار کیا ہے وہ کہ پولیس کے کہنے پر حملہ کرنے آیا تھا SHO سے مل کے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو بہرحال وہ پکڑے گئے ہیں. اور وہ جو فرار شدگان تھے جناب ان کو بھی پکڑ لیا گیا جو قیدی بھاگے تھے. اور گنڈا پور صاحب نے جناب وہ جو انہوں نے ایک بیان دیا اس کو بیان کو سن کر احمق سے احمق آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی صاحب یہ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں. وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو اس معاملے رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ کرنا بھی چاہتے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ آئے دن ڈرامے بازی ہوتی ہے، ڈرامے بازی بند کرنی پڑے گی اور یہ جناب نتیجہ یہ نکلے گا کہ لاقانونیت ہوگی. بھائی اس سے زیادہ اور کیا لاقانونیت ہوگی. خیر انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے حقوق ہیں، یہ حق ہے کہ ہم جس پہ چاہیں حملہ کر کے اس کو چھڑا لیں، جب چاہیں اسلام آباد پہ حملہ کر دیں، جو مرضی کریں. خیر اور انہوں نے کہا جی یہ ثبوت ڈرامہ ہے. تو ان کا جی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں کہ SHO ترنول یہ ساری کارروائی کر رہا ہے. تو بھائی جان ویڈیو دکھائیں. SHO ترنول اس میں نظر آ رہا ہوگا. آپ کا یہ کلیم ہے. ایک کلیم یہ بھی تھا آپ کی حکومت میں کہ جی رانا ثناء اللہ کی ویڈیو ہمارے پاس آج تک وہ نہیں آئی. کلمہ پڑھ کے کہا تھا شہریار آفریدی نے کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے. پھر جناب وہ موصوف فرماتے ہیں کہ ہمارے گرفتار شدگان واپس کرو. بھائی حملہ کیا کیوں واپس کریں، موقع سے پکڑے گئے. اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے پولیس اہلکار بھی واپس کرو اور ہمارے پارلیمنٹرینز بھی واپس کرو اور ہمارے ورکر بھی واپس کرو اور خیریت سے پہنچاؤ.
اور ورنہ ایس ایچ او ڈی ایس پی ڈی آئی جی آئی جی اور وزیر داخلہ ذمہ دار ہوگا تو بھائی جان تسی کر لو جو کرنا ہے. تو ذمہ داری تو بھائی جان پھر انہی کی ہوگی. اگر کوئی حملہ کرے گا اور وہ رسپونڈ نہیں کریں گے تو یہ کیا بدماشی, آپ حملہ بھی کریں اور اس کے بعد دھمکیاں بھی دیں کہ سارے بندے واپس کرو جڑے پڑے ہیں حملہ آور. ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی. اچھا اب دیکھتے ہیں حکومت اس میں کیا کہتے ہیں. عدلیہ تو آپ کو پتہ نا, وہ تو فدا ہے پی ٹی آئی, جو مرضی کریں وہ پاکستان کی مطلب طے لگا دیں, بنیادیں کھود دیں پاکستان کی. عدلیہ کہتی ہے جی سارے بری. اچھا خیر, اب دیکھیں کہ وہ جو کیپٹل ہل ہے امریکہ والا اور لندن رائلز میں جنہوں نے اس طرح کی گڑبڑ کی تھی, ان کو کتنے دنوں میں سزائیں ہوئی, مطلب گھنٹوں سے لے کر چند دنوں کے اندر سزائیں بھی دے دی گئی. ہمارے یہاں اگر 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ہو جاتی نا تو آج یہاں تک حالات نہ پہنچتے. اچھا جی, اب جو زیر حراست 3 بھی نہیں بلکہ 4 افراد ہیں جی, ان سے تفتیش کی جا رہی ہے جی. اچھا اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ ہے جناب, جی ہاں, پنجاب اسمبلی نے جناب ایک قرارداد منظور کی ہے اور وہ بڑی ریلیونٹ قرارداد ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی تھی, اس ترمیم کے حق میں پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی قانون کے تحت اسی طرح ایک آئینی بینچ بنایا جائے گا جس طرح سپریم کورٹ میں بنے گا. لیں جی, اب اپنی خبروں کو ہم ٹرن کرتے ہیں ذرا سپریم کورٹ کی طرف. سپریم کورٹ کے جو جج تھے جسٹس منصور علی شاہ, جو چیف جسٹس نہیں بن سکے, وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ نہیں آئے تھے جسٹس قاضی فائزہ کے الوداعی شائعے میں, اور ریفرنس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی, اور بھی کچھ ججز تھے. تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ عمرے پہ جا رہے ہیں. ہم نے اگرچہ کہ حسن زن کا, میں نے کہا یار ہو سکتا ہے پہلے سے تھا ان کا عمرہ, لیکن اب جو خط انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے خود بتا دیا کہ جی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. اور انہیں جزیلہ اسلم میں جو رجسٹرار سپریم کورٹ ان کو یہ خط لکھا اور یہ کہا ہے کہ میرے خط کو وہ جو الوداعی ریفرنس ہے اس کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے. اور وہ کہتے ہیں جی میں جان بوجھ کر نہیں آیا. اور انہوں نے کہا کہ جناب چیف جسٹس کا کردار لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے, عدلیہ کی آزادی کا تحفظ ہوتا ہے, اور چیف جسٹس نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ کو نظر انداز کیا, تو میں اس وجہ سے میں وہاں پر شریک نہیں ہوا. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک بات کو سب لوگ بھول رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ٹل لگا لیا تھا ججوں نے بھی کہ الیکشن کرا دیں, نہیں کروا رہے تھے. جب قاضی فائز عیسیٰ, تو اس نے کان سے پکڑ کے الیکشن کمیشن پر لایا, حکومت کو بلایا, کہ جی کراؤ الیکشن, مجھے ڈیٹ دو. اس نے آپ کو الیکشن کی ڈیٹ لے کر دی. اب اگر آپ کو بلے کا نشان, اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو قانون کے مطابق آپ کو نہیں بن سکتا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس وجہ سے بغض کا اظہار کرنا کہ اس نے قانون سے ہٹ کر جا کے ہماری خواہشات کے مطابق ایسا کیوں نہیں کیا. اچھا پھر دوسری بات جی وہ انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا. اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ مطیع اللہ جان صاحب جو آج بڑی بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, مطیع اللہ جان کو جب اٹھایا گیا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے گھر گئے تھے. پھر اگلی بات سنیں کہ جو کہتے ہیں جی وہ بندے اٹھاتے ہیں تو بولتے نہیں بھائی جو بعد میں نکلتے ہیں ڈرامے, تو یہاں پر اب وہ والے جج تو نہیں ہے نا جو ساسو ماں کے کرش کے جو پورے کرنے والی عدالتیں, وہ یہاں پر تو نہیں ہے. وہ کرش والے کچھ ہیں, چند بوٹیاں بھی باقی ہیں, لیکن بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی ایک فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. انہوں نے جو کچھ کیا وہ ناک کی لکیر پہ چلتا رہا, اور وہ آئین پاکستان کے مطابق بطور چیف جسٹس بھی پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرتے رہے ہیں, آئین کی بالادستی کو تسلیم کرتے رہے ہیں, اور اسی کے مطابق وہ چلتے رہے ہیں. اصل تکلیف یہ ہے کہ ججوں کی جو وہ تھی نا کہ بدماشی ہر کام میں, اب ایک قانون ایک آئین بنا ہوا ہے, تو جج کیا کرتے تھے, وہ اس حکم کے خلاف ایک فیصلہ دے دیتے تھے, اور اس فیصلے کے خلاف خود ہی اپنے آپ کو طاقت دے کے اور یہاں پہ جنہیں مختار کل بنے ہوئے تھے. تو وہ کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بند کرایا, جس کی وجہ سے جنہیں وہ لگی ہوئی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہو رہی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ جتنے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ججز ہیں, آپ ان کو ذرا دیکھ لیجئے, وہ سب کے سب کس طرح لائے گئے عدلیہ کے اندر, کتنے جونیئر تھے, ان کی کرپشن کے کیا معاملات تھے, ان کے کریکٹر کے کیا معاملات تھے, وہ سب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور پھر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے, قاضی فائز عیسیٰ سمیت, ان سب میں سے کوئی کریکٹر کی خرابی نکال دیں, کوئی کرپشن نکال دیں, کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ نکال دیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا سمپل سے فارمولہ ہے. اور جو جسٹس منصور صاحب نے ایک خط لکھا, اور لیکن کہتے ہیں نا خاندانی آدمی خاندانی ہوتا ہے, وزادار آدمی وزادار ہوتا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو الوداعی ریفرنس تھا, اس میں جو موجودہ اب کل سے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, لف اٹھانے جا رہے ہیں جسٹس جج آفریدی صاحب,
انہوں نے کچھ تبصرہ کیا قاضی فائزہ صاحب کو، بڑا انہوں نے لمبا چڑا ان کو خراج تحسین پیش کیا جسٹس قاضی فائزہ کی خدمات کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا سینس اور ہیومر بھی بہت اچھا ہے اور ان کا یہ خیال رکھنے والے بہت اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو جتنا بھی پرووک کیا جائے، جھنجھوڑا جائے، کہ ان کو غصہ دلایا جائے کہ یہ ریئیکشنری کوئی کام کرے، تو انہوں نے نہیں کیا۔ اور واقعی دیکھ لیجئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کس کس چوک میں گالی نہیں دی گئی، وہ چیف جسٹس تھا پاکستان کا، اس نے کسی کو اپنی ذات کی خاطر توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا، دوسروں کے والوں پہ کیا انہوں نے، اپنے اوپر انہوں نے کسی حملے پر کسی کو توہین عدالت میں جیل نہیں بھیجا۔ یہاں پر تو آپ آواز نکالتے تھے تو جناب وہ حاکم نثار کے دور میں آپ دیکھیں نا، اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیتے تھے عدلیہ کے خلاف، ذرا سی کوئی پریس کانفرنس ہو جائے، یہاں پہ پریس کانفرنسوں میں گالیاں دیتے رہے، لیکن قاضی فائزہ نہیں بولا، یہ اس کا بڑا پن ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی جسٹس یحییٰ فریدی کہ انہوں نے بینچ شیئر کیا جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ، اور انہوں نے ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھا، کہ ان کا جی پہلے تو میں کچھ شرم کی وجہ سے، یہ میرے سینئر تھے تو میں کھل کے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تھا، ان کا کہ یہ ایک مثالی شخصیت تھے، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ اگر ان کو کسی قانون کی یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے فیصلے نہیں صادر کرتے تھے، وہ متعلقہ وکیل کو کہتے تھے کہ جی یہ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ جن کو بڑا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، تو یہ بیسیکلی ڈفرینس ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 4-5 ججز جو ان کے نہیں شامل ہوئے الوداعی عشائیے میں بھی اور آج ریفرنس میں بھی۔ اچھا، عشائیے کے بعد جو کھانا دیا گیا جسٹس قاضی فائزہ کو، وہ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دیا گیا، ان کے ذاتی خرچ سے، سرکاری خرچ سے نہیں دیا گیا، اور آج جو ان کو ایک الوداعی ڈنر دیا گیا وہ سپریم کورٹ کے تمام جو ججز تھے، ان سوائے 5-6 جو جج ہیں، ان سب نے آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے دیا، کیونکہ سرکاری خزانے سے جسٹس قاضی فائزہ صاحب ڈنر نہیں لینا چاہتے تھے، تو وہ اس لیے دیا گیا ہے۔ اچھا، اب وہ جو ججز وغیرہ نہیں آئے ان کی انٹینشن سامنے آ گئی، جسٹس منصور علی شاہ کی انٹینشن سامنے آ گئی، تو یار ہم نے کہا کہ بھائی یہ کس طرح چلے گا سسٹم، یہ تو بڑا گند پڑے گا آگے۔ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا نا، ہماری وہ خبر درست ثابت ہوئی کہ یہ گند ڈالنے کی تیاری ہے پوری، اور یہ ابھی اور بھی ڈالیں گے۔ لیکن دوسری طرف بھی تو کچھ مطلب ارباب اختیار سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جو اس طرح کی حرکتیں کریں ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے۔ تو جناب خبر ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ جناب کچھ مزید ترامیم کی جا رہی ہیں، آئینی ترمیم کی جو شکیں ہیں، تاکہ ان کے ذریعے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ فریدی، ان کو زیادہ بااختیار بنایا جا سکے، اور یہ ججز کام میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں اور ان کے راستے میں مشکلات نہ کھڑی کریں، اور سپریم کورٹ کو سموتھ رننگ کی جائے۔ اچھا، یہ تو فیصلہ ہوا، لیکن اب اس میں ہو کیا رہا؟ ہو یہ رہا کہ جناب قومی اور اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج ملتوی ہو جانا تھا غیر معینہ مدت کے، لیکن وہ ملتوی کرنے کا پروگرام ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اجلاس کنٹینیو رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزارت قانون میں ارباب اہل و دانش جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، وزیر قانون صاحب بھی اور وزارت قانون کے لیگل ماہرین بھی، کہ جناب یہ جو گروپ بندی ہو گئی ہے واضح طور پہ، اب اس کا کیا کیا جائے۔ تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک اور ترمیم لائی جائے گی، اور اس میں کچھ ججز کی تعداد کو بھی بڑھا کے 22-23 تک لے جایا جائے گا۔ اس حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دانیال چودھری کا ایک بل آلریڈی موجود ہے، اور یہ اب جو ہے وہ اس طرح کیا جائے گا۔ اور اگر ضرورت پھر بھی محسوس ہوئی کہ گڑبڑ لوگ کرنے سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے جائیں گے، اور لازم بات ہے جوڈیشل کمیشن کی فارمولیشن بھی اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت نئی ہے، تو وہ پھر اسی طرح ہوگا۔ اچھا جی، ایک جو خبر ہے اب چلتے چلتے آخری خبر، وہ جو کہتے تھے نا، وہ جو عمران خان کا میری بیوی تو گھریلو خاتون ہے، وہ گھریلو خاتون صاحبہ نے رہا ہونے کے بعد جا کے پشاور میں ایک اپنی جو گھریلو سیاسی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا گھریلو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ مطلب چونکہ سارا کام گھریلو ہی چل رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گھریلو چل رہا ہے، تو اگلی باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ سے ایک ولاگ پہلے کر دی تھی، ان میں بڑی ڈیٹیل ہے پچھلے 2 ولاگز میں، وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اب آگے کیا ان کا ارادہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔